नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह लुक़मान बामानी बामुहावरा तर्जमा और तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 25। वालाइन और अलबत्ता अगर सालतहुम आप सवाल करें उनसे, आप पूछें उनसे, मन किसने खलक समावाते पैदा किया आसमानों को, वल अर्ज़ा और ज़मीन को, ला यक़ूलुन्नल्लाह तो अलबत्ता वो ज़रूर कहेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। कुलिल हम्दु ए मेरे नबी फरमा दीजिए सब तारीफ़ लिल्लाह सिर्फ़ अल्लाह ही के लिए है। बल्कि अक्सरहुम उनकी अक्सर ला यालमून नहीं जानते। आयत नंबर 26 लिल्लाहि अल्लाह ही के लिए है, माँ जो कुछ फिस्समावाते आसमानों में है, वल अर्ज़ और ज़मीन में। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुवल गनियुल हमीद वही बहुत बेपरवाह इंतहाई काबिल तारीफ़ है। आयत नंबर 27 वलाओ और अगर अन्नमा बेशक जो भी फिल अर्ज़े ज़मीन में है, मिन शजरतिन दरख्त, अकलामुम वो कलमे बन जाएं, कलमे हो जाएं, वल बाहरो और समुंदर स्याही बन जाए, समुंदर के पानी स्याही बन जाए, यमुद्दोहु फिर ज़्यादा करें उस स्याही को, मिन बादिही उसके बाद, सब आतो सात, अबोहरिन समुंदर और भी, मा नाफिदत तो भी ना ख़त्म होंगे, कलिमतुल्लाह अल्लाह के कलमे, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज़ीज़ुन नहायत गालिब है, हकीम खूब हिकमत वाला। आयत नंबर 28 माँ नहीं है खल्क़ुकुम तुम्हारा पैदा करना, वला बाअसुकुम और ना तुम्हारा दोबारा उठाना, इल्ला मगर कनफ्सिम वाहिदा एक जान की मानंद। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समीउम खूब सुनने वाला है, बसीर खूब देखने वाला। आयत नंबर 29 अलम तरा ए मेरे नबी क्या आपने नहीं देखा, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यूलजुल लैला दाखिल करता है रात को, फिन्नहारे दिन में, व यूलजुन्नहारा और वो दाखिल करता है दिन को, फिल लैले रात में, व सख्खर शम्सा और उसने काम में लगा दिया, मुसख्खर कर दिया सूरज को, वल कमरा और चाँद को, कुल्लु यजरी हर एक चल रहा है, इला अजल मुसम्मा एक मुकर्रा वक़्त तक, व अन्नल्लाह और बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिमा साथ उसके जो तामलूना तुम अमल करते हो, खबीर खूब खबरदार है। आयत नंबर 30 ज़ालिका ये बिअन्नल्लाह बसबब इसके कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुवल हक़ को वही हक़ है, व अन्ना और ये कि बेशक माँ जिनको यदऊना वो पुकारते हैं, मिन दूने हिल बातिलो उसके सिवा बातिल हैं, व अन्नल्लाह और बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुवल अलीयुल कबीर वही है खूब बुलंद और बहुत बड़ा। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 25 वाला इन सालतहुम मन खलक समावाते वल अर्ज़ा ला यक़ूलुन्नल्लाह ए नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अगर आप उनसे पूछें, सवाल करें कि आसमानों और ज़मीन को किसने पैदा किया, ला यक़ूलुन्नल्लाह तो वो ज़रूर कहेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जल्दी कहेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। यानी उनको एतराफ़ है कि आसमान और ज़मीन का खालिक अल्लाह है, ना कि वो माबूद जिनकी वो इबादत करते हैं, उन्होंने ज़मीन व आसमान को पैदा नहीं किया। कुल अल्हम्दुलिल्लाह
اے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پھر فرما دیجئے ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اس لیے کہ ان کے اعتراف سے ان پر حجت قائم ہو گئی۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان کی اکثر نہیں جانتے۔ آیت نمبر 26، للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی ان کا خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، مدبر الامور بھی وہی ہے، ان کو کھلانے والا بھی وہی ہے، ان کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، ان کو مارنے والا بھی وہی ہے، ان کا تمام کاموں کا مدبر الامور بھی اللہ ہی ہے کائنات میں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے، تعریف کیا ہوا، بے نیاز ہے اپنے ماسوا، اپنے علاوہ، یعنی ہر چیز اللہ کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، بے نیاز ہے، اور تعریف کیا ہوا ہے اپنی تمام پیدا کردہ چیزوں میں۔ پس اس نے جو کچھ پیدا کیا اور جو احکام نازل فرمائے اس پر آسمان اور زمین میں لائق حمد و ثنا صرف اسی کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کی ذات نہیں ہے۔ آیت نمبر 27، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةٌ أَبْحُرٌ مَا نَفِدَتْ كَلِمَةُ اللّٰہ۔ اے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ اگر زمین میں جتنے بھی درخت ہیں، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، زمین میں جتنے بھی درخت ہیں، پوری کائنات میں جتنے بھی درخت ہیں، اگر ان ساروں کی کلمے بن جائیں، والبحر یمدہ، اور سمندر کا پانی روشنائی بن جائے، سیاہی بن جائے، من بعدہ سبعۃ ابحر، اور اس کے بعد 7 سمندر اس میں مزید پانی کے سیاہی بن جائیں، شامل کر دیں، ما نفدت کلمۃ اللہ، ما نفدت کلمۃ اللہ، ما نفدت کلمۃ اللہ، تو پھر بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اگر کائنات میں جتنے درخت ہیں ان ساروں کی کلمے بن جائیں، اور جتنا 7 سمندر اور اس کے اوپر 7 سمندر اور جتنے بھی سمندر ہیں ان ساروں کی اگر سیاہی بن جائیں، تو ما نفدت کلمۃ اللہ، اللہ کے کلمے ختم نہیں ہوں گے۔ اس میں اللہ رب العزت کی عظمت، کبریائی، بڑائی، جلالت شان، اور اس کی اسماء حسنہ، صفات علیہ، اور اس کے وہ کلمات جو اس کی عظمتوں پر دلالت گناہ ہیں کا بیان ہے کہ وہ اتنے زیادہ ہیں، اللہ کے کلمات اتنے زیادہ ہیں، اس کی تعریف اتنی زیادہ ہیں کہ کسی کے لیے ان کا احاطہ تحریر کرنا یا ان سے آگاہی یا ان کے حقیقت تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی ان کو شمار کرتا ہے، اگر ان کو شمار کرنا اور احاطہ تحریر میں لانا چاہے، تو پوری دنیا کے درختوں کے کلم گھس جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، سمندروں کے پانی کی بنائی ہوئی سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی معلومات، اس کی تخلیق، اس کی صنعت کی عجائبات اور اس کی عظمت اور اس کی جلالت کے مظاہر کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ 7 سمندر بطور مبالغہ ہے، حصر مراد نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی آیات اور کلمات کا حصر و احصاء ممکن ہی نہیں۔ اور اسی موضوع پر سورہ کاف میں کی آیت میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ نہایت غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 28، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہیں پیدا کرنا اور تمہیں دوبارہ اٹھانا
اللہ کے نزدیک ایسے ہی ہے جس طرح ایک نفس کو پیدا کرنا، یعنی اس کی قدرت اتنی عظیم ہے کہ تم سب کا پیدا کرنا یا قیامت والے دن زندہ کرنا ایک نفس کے زندہ کرنے یا پیدا کرنے کی طرح ہے، اس لیے کہ وہ جو چاہتا ہے لفظ کن سے پلک جھپکنے میں بن جاتا ہے، مارد وجود میں آ جاتا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بلا شبہ اللہ رب العزت خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 29، الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل۔ اے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کہ بے شک اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، یعنی رات کا کچھ حصہ لے کر دن میں شامل کر دیتا ہے، جس سے دن بڑا ہو جاتا ہے اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے، جس طرح گرمیوں میں ہوتا ہے، اور پھر دن کا کچھ حصہ لے کر رات میں شامل کر دیتا ہے، جس سے رات بڑی اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے، جس طرح سردیوں میں ہوتا ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے، کام پر لگا دیا ہے، كُلٌّ يَجْرِي، ہر ایک إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وقت مقرر تک چلتا رہے گا۔ مقررہ وقت سے مراد قیامت ہے، یعنی سورج اور چاند کے طلوع اور غروب کا یہ نظام، جس کا اللہ رب العزت نے ان کو پابند کیا ہوا ہے، قیامت تک اسی طرح قائم رہے گا، چلتا رہے گا۔ دوسرا مطلب ہے کہ ایک متعینہ منزل تک، یعنی اللہ نے ان کی گردش کے لیے ایک منزل اور ایک دائرہ متعین کیا ہوا ہے، جہاں ان کا سفر ختم ہوتا ہے اور دوسرے دن پھر وہاں سے شروع ہو کر پہلی منزل پر آ کر ٹھہر جاتا ہے۔ ایک حدیث سے بھی اس کا مفہوم واضح ہوتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3199 ہے اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 159 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تم جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے، کہاں جا کے غروب ہو جاتا ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ ابو ذر فرماتے ہیں، میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول خود بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا ابو ذر، اس کی آخری منزل عرش الہی ہے، سورج کی اس کی آخری منزل عرش الہی ہے، یہ وہاں جاتا ہے اور عرش کے نیچے جا کے سجدہ ریز، اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے نکلنے کی اپنے رب سے اجازت مانگتا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ اس کو، اس سورج کو کہا جائے گا، ارجعی من حیث جئت، تو جہاں سے آیا ہے وہیں واپس لوٹ جا، تو سورج مشرق سے طلوع ہونے کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، جس طرح کہ قرب قیامت کی علامات میں آتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سورج ریہٹ کی طرح ہے، دن کو آسمان پر اپنے مدار پر چلتا رہتا ہے، جب غروب ہو جاتا ہے تو رات کو زمین کے نیچے اپنے مدار پر چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ مشرق سے طلوع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چاند کا بھی معاملہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ آیت نمبر 30، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور بے شک اس کے سوا جس کو وہ پکارتے ہیں باطل ہے۔ اللہ کو پکارنا حق ہے، اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکارنا باطل ہے۔
یعنی یہ انتظامات یا نشانیاں اللہ تعالیٰ تمام کے لیے ظاہر کرتا ہے تاکہ تم سمجھ لو کہ کائنات کا نظام چلانے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے، جس کے حکم اور مشیت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے سوا سب باطل ہیں۔ اللہ کو پکارنا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا باطل ہے، یعنی کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ سب اس کے محتاج ہیں، کیونکہ سب اس کی مخلوق اور اس کے ماتحت ہیں۔ سارے یہ کہا جاتا ہے کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو اپنے جو بت ہیں یا جو معبود بنائے ہوئے ہیں ان کو بھی پکارنا جائز ہے۔ اللہ نے ان کو اپنے اختیارات میں سے اختیارات دیے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب اللہ کے محتاج ہیں، سب اللہ کے محتاج ہیں، کیونکہ سب اس کی مخلوق اور اس کے ماتحت ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایک ذرے کو بھی ہلانے کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بلا شبہ اللہ ہی بلند مرتبے والا اور بہت بڑا ہے۔ اس سے برتر شان والا نہ کوئی ہے اور نہ اس سے بڑا کوئی ہوگا۔ اس کی عظمت، شان، علو مرتبت اور بڑائی کے سامنے ہر چیز حقیر ہے، پست ہے، باطل ہے، کمزور ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔